हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो, हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं, स्तैश करते हैं, हम्द व सना करते हैं। और हम एंड टाइम्स के बारे में सीख रहे हैं और हमने खुदा उनके कलाम में से सीखा है। एक दफ़ा फिर मैं सवाल करूँगा कि एंटी क्राइस्ट का दौर कितने साल का होगा? पहले जो 7 साल का मायदा, और 7 साल में क्या हो रहा है? मायदा कितनी देर का करेगा? 7 साल 7 साल का। 3.5 साल में वो पहले 3.5 साल गुड रहेगा और फिर उसके बाद बेसिकली हाँ बिल्कुल 3.5 साल में वो कुर्बानियाँ अदा करेगा। पहले गुड से क्या मुराद है कि ही विल बी एबल टू डू थिंग्स लाइक वो कुर्बानियाँ अदा करेगा। और वो कौन सी सेक्रीफाइसेस होंगी? उनको डेली टेम्पल सेक्रीफाइस कहते हैं, सुबह की और शाम की कुर्बानी। वो ख़ास कुर्बानी होती है, इट्स नॉट के जो ईदों की कुर्बानी। ये यहूदियों के दरमियान में ये बात है कि डेली सेक्रीफाइसेस का जो सिस्टम है वो 3.5 साल तक होगा। और जब कुर्बानी को अच्छा एक वो हमने पढ़ा था कि अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, ठीक है, उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ क्या है? वो क्या है? एंटी क्राइस्ट यस। सो उस सिचुएशन को कब हमें पता लगेगा कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ आ गई, यानी कि शुरू हो गया ये काम? तो 2-3 चीज़ें खुदा बनाएगा और हैकल बोलेगा कि मेरा नहीं, दमास्कस की वॉर पहले है। तो बेसिकली उजाड़ने वाली मखलूक चीज़ दोबारा मैं आपको थोड़ा कुछ डिटेल में बताता हूँ। उसके 2-3 एलिमेंट्स हैं कि कुर्बानियों का ख़त्म होना और उजाड़ने वाली मखलूक चीज़ मीन्स के उसको अपने आप को ग्लोरीफाई करके टेंपल में दिखाना। जब आप ये होते देखें तो दैन यू मस्ट नो के उजाड़ने वाली मखलूक चीज़ शुरू हो गई। और ये जो है ये लास्ट 3.5 ईयर्स और जिससे जो है वो टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन जिसको कहा गया वो शुरू हो गया। टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन कितनी देर का? 3.5 साल का टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। मैं इसलिए रीफ्रेश कर करके सवाल पूछता हूँ कि हमें मुख्तलिफ एंगल्स से समझ आ जाए इस चीज़ की, एक ही चीज़ की। तो 3.5 साल का जो अरसा है उसमें टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन होगा। उस दौरान में हम कहाँ पे होंगे? 3.5 साल का हम लोग बचाए जाएंगे, फिर हम कैसे बचाए जाएंगे? बियाबान में। और बियाबान में कितनी देर तक हमारी परवरिश की जाएगी? 3.5 साल। और उस परवरिश में क्या क्या खुदा जो है वो हमें देगा? हर चीज़ मसलन खाने के लिए कहाँ से आएगा? पोशीदा मन, आसमान से नहीं, पोशीदा मन, हिडन मैना मीन्स कि शायद वो ज़मीन में कहीं छुपा भी या फिर जो हमारे पास चीज़ें होंगी वही प्रोलॉन्ग कर देंगे। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। आसमान से भी खिला सकता है खुदावन, रीडू कर सकता है जैसे पहले हुआ था। और बाइबल में लिखे कि पोशीदा मन, सब पोशीदा जो होती हैं अमूमन चीज़ें जो छुपी होती हैं दे आर अंडरग्राउंड और हिडन मैना। और पानी का क्या सिस्टम होगा? वो हमें स्प्रिंग्स की तरफ लीड करेगा, चट्टानों से पानी पिलाएगा और वो हमें मीठे पानी के चश्मों के पास ले जाएगा। जैसे लिखा ना कि वो चश्मों के पास ले जाएगा, जान को सिराब करता है। और हमारे कपड़े और जूती का क्या हिसाब होगा? नहीं फटेगा। वी ओनली नीड टू ब्रिंग मे बी जो क्योंकि दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि हर के पास अपना टैबरनेकल अपना टेंट लगता है। So that will happen. So make sure हम करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा छत पे जो छत हो हमारे और खुदावन जो है वो हमारे ऊपर साइबान हो, बाइबल में लिखे कि अपना खैमा हमारे ऊपर तानेगा। और दूसरा मैंने पूछना था कि जो लोग बियाबान में नहीं जाना चाहेंगे या जो लोग इन बातों पर ईमान नहीं रखेंगे, who don't want to be part of the greater exodus, तो उनके पास क्या 2 ऑप्शन रह जाएंगे? तो they will either raise the sword, तलवार उठाएंगे और फिर या फिर वो कैद में जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से कत्ल किया जाएगा। मीन्स के they will have a quick way in, quick way out, क्योंकि एंटी क्राइस्ट को ये 3.5 साल का अरसा दिया गया है। So you cannot say कि okay I'm gonna go and kill him, ठीक ना? So if somebody will try to do that, there will be a swift end to that effort और वो end यही होगा कि you'll just die।
اور لیکن دیر آر پیپل ہو بلیو ان اپنے زور بازو پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس چیز میں سفر کریں گے. اور جو قید میں پڑیں گے ان کو کتنی دیر کے لیے قید کیا جائے گا؟ 10 دن کے لیے قید کیا جائے گا. اور 10 دن میں کیا آپ سے وہ کہیں گے؟ آزمائش ہوگی, ہر طرح کی اظہار ثانیہ ہوگی. they will only like maximum جو آپ کا جو stay ہے وہ 10 days ہوگا, depending on the person who is dealing with you. So that person might get really offended by yourself. اگر آپ کے جواب ایسے ہوں گے کہ جو مرضی کر لیں بات جاتا ہے, لیکن they will then do it there and then وہ ادھر ہی آپ کو مار بھی دیتے ہیں. لیکن there is another second option ہے. ہو سکتا ہے آپ ہم قید میں مر جائیں, ہو سکتا ہے کہ ہم قید پورے 10 دن گزاریں. لیکن there is another option کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں آف گارڈ جو ہے وہ کاٹ اپ ہو جائیں گے. God will then save them from قید, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بائبل میں بھی لکھا ہے, جیسے پالوس اور سلاس کو فرشتے نے آ کے, پطرس کو فرشتے نے آ کے قید سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. سو خداوند جو ہے وہ قید سے نکلنے کی, کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں تاکہ قیدیوں کو رہائی. سو ڈونٹ لوز ہوپ اینڈ ڈونٹ لوز ہارٹ. If it is supposed to be for us to die in as a saint, as a martyr, تو کوئی بات نہیں, اگر خداوند بچانا چاہے گا تو. لیکن اس سب میں کیا ہوگا کہ دنیا کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہوں گی. سو وبا, جو سٹیز ہوں گے, جو کہ کیمپس ہوں گے, اس میں وبا ہوگی, اس میں کال ہوگا, روٹی پانی کا قحط ہوگا, اور اس میں جو ہے وہ وہاں پر موت ہے, تلوار ہے, کال اور وبا ہے. سو پرسیکیوشن ہے, فوڈ شارٹیجز ہیں, اینڈ دین وبا ہوگی, مینس کہ وہاں پر پرابلمز ہو جائیں گی, بیماریاں اور یہ چیزیں ہوں گی. اور ہم جو بیابان میں ہوں گے, ہمارا ایک ہی ڈینجر ہوگا, وہ ہوگا درندے, ٹھیک ہے نا, لائک جو بھی, اور وائلڈ اینیملس, یا پھر جو ہے اس طرح کے گروپس جو کہ ہنٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے. بیکاز دیر ول بی اے بگ جیلسی. اور جیلسی کیا ہوگی کہ جو اینٹی کرائسٹ ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اژدہا جو ہے اس کو عورت پر غصہ آیا, اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے, اس کو لڑنے کے لیے اس کے پیچھے گیا. اور اژدہا جو ہے وہ اس عورت کے پیچھے بھی گیا تھا بیابان میں, ٹھیک ہے نا. سو دیٹس ناٹ گنا بی لائک ہم ہڈن نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ جی ہم 3.5 سال تک ہمیں کوئی ایسا انکاؤنٹر ہی نہیں ہوگا کہ آگے کوئی ہے یا نہیں ہے اور ہم بس خون میں بیٹھے. نہیں, دیر ول بی سم اٹیکس اینڈ دین گاڈ ول پروٹیکٹ اس فرام دیٹ. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بک آف نمبرز میں دیکھیں, بک آف ایکسڈس میں دیکھیں کہ جب اسرائیل کے لوگ بیابان میں تھے, ان کی میلکائٹس کے خلاف جنگ ہوئی, ان کی موابائٹس کے خلاف مختلف جنگیں بھی ہوئی تھیں. سو دیر ول بی سم وارس ان دیر ایز ویل, لیکن گاڈ ول پروٹیکٹ ہز پیپل. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ رب جو جنگ وچ ہے زوراور, ٹھیک ہے نا, گاڈ ول فائٹ فار ہز پیپل اینڈ دین وی وونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کتنے گروہ ہوں گے ٹوٹل میکسیمم 144,000, بیکاز کتنے لوگ ہیں گواہ ہیں جو خدا ان کے وہ کھڑے ہیں, 1,000-40,000 وہ لیڈرز ہیں, اینڈ دے مائٹ بی لیڈنگ ون پرسن ون گروپ, اور دے مائٹ بی ڈوئنگ اٹ ان ٹوز. سو میکسیمم از 144,000 اور ڈیوائڈیڈ بائی 2. سو ایسا ہوگا. اور پوری دنیا میں یہ گروپس ہوں گے. دیر ول بی ایوری بڈی لائک ایوری ویئر فرام دا ورلڈ. خداوند ان کو کیمپ آف رائچس کہا گیا ہے, اور یہ ورلڈ وائڈ ایکسڈس ہوگا, اینڈ دین گاڈ ول لیڈ دوز پیپل انٹو ولڈرنس. اب ہم چونکہ ایک آئی لینڈ میں رہتے ہیں, سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرکی ول بی فار اس. تو کیونکہ باقی جو جیسے امریکہ کینیڈا ہے وہ بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں, یورپ از بگ, لیکن خداوند ہمارے لیے راہ پیدا کرے گا, اور خداوند جو ہے ہمارے لیے ایسا راستہ پیدا کرے گا. جیلسی کب ہوگی؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جو دنیا رہ جائے گی پیچھے, کیونکہ اپنے ایماندار لوگوں کو خداوند وہاں پر چھڑائے گا, بچائے گا, لیکن باقی دنیا پر ججمنٹس ہوں گے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب نرسنگے بجائے گئے تو اولے پڑے, آگ پیدا ہوئی زمین پر, یہ سب کچھ ہوا. اولے, آگ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ غیر ایمانداروں کے اوپر, وہ لوگ جو کہ اینٹی کرائسٹ کے پیچھے چل پڑے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے چھاپ لے لی ہے, وہ لوگ جو کہ خداوند کو نہیں مانتے, یہ ان پر مصیبتیں ہیں. کیونکہ اس کی مثال ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ جب موسیٰ کے دور میں مصیبتیں آئی تھیں تو بنی اسرائیل پر نہیں آتی تھی, وہ جشن کے علاقہ میں ہوتے تھے, وہاں پر وہ آفت نہیں آتی تھی, اور جو ایجپشنز تھے ان پر وہ آفت آتی تھی. سیم وے جب ہم خداوند کی حضوری میں پروٹیکٹڈ ہوں گے تو ہم پر نہیں آئے گی, لیکن ان پر آگ برس رہی ہے, اولے برس رہے ہیں,
وہ سمندر جو ہے وہ کیونکہ فوڈ شارٹیجز ہے, اینڈ سی از دا بگیسٹ سورس آف فوڈ, ون آف دا بگیسٹ سورس آف فوڈ. اور اگر سمندر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح خداوند کی طرف سے ججمنٹ آئی اور سمندر کی 1/3 جو ہے وہ پاپولیشن مر گئی, جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گئے, شپمنٹس تباہ ہو گئی, اور پھر دریاؤں پر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوگا, اور دریا, پانی کے چشمے, یہ سارے جو ہیں وہ جو کہ خداوند کی طرف سے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, وہ سارے فلڈ ہو جائیں گے. سو دے ول بی پراپر فوڈ شارٹیجز. تو وہ پھر لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ obviously they won't be able to see us, لیکن they try to ان کو اینٹی کرائسٹ کی طرف سے ٹاسک دیا جائے گا کہ go and find those وہ جو پاکٹس ہیں, جو گروپس ہیں, go and attack those, اور ان سے دیکھو کہ ان کے پاس وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند اور ستاروں کے اوپر جو ہے وہ نرسنگا پھونکا گیا اور وہاں پر تاریکی آئے گی. لیکن 13th ورس ہم دیکھیں گے, مکاشفہ 8واں باب اور اس کی 13ویں ہے, ریولیشن چیپٹر 8 ورس 13. سو جب پہلے 4 نرسنگے پھونک دیے گئے تو پھر لکھا ہے کہ جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آواز کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس. سو 3 نرسنگے جو ہیں لاسٹ, وہ 3 طرح کے افسوس کو لے کر آئے ہیں, 3 طرح کے جو ہے وہ جو ہیں یہ پرابلمز جو ہیں, یا بہت زیادہ مصیبت بڑھا دی گئی ہے. یہ مصیبت ایمانداروں کے اوپر نہیں ہے, یہ مصیبت جو ہے یہ غیر ایمانداروں کے اوپر ہے. افسوس لکھے ہے کہ زمین کے رہنے والوں کے اوپر افسوس, مینس کے جو کہ باقی لوگ ہیں ان پر افسوس, کیونکہ کام جو ہے وہ اب بڑھے گا. سو پہلا جب ان میں سے لاسٹ 3 میں سے جب پہلا نرسنگ اور پہلا افسوس شروع ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ 9ویں چیپٹر کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جب 5ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان پر سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی تھی. سو ہوا یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ 3.5 ایئرز ہے اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یو مسٹ ریمبر کہ یہ جو نرسنگے وغیرہ بج رہے ہیں یہ لاسٹ 3.5 ایئرز جو ہیں اس میں ہو رہا ہوگا. سو بک آف ریولیشن جو ہے وہ ہمیں بار بار مختلف طریقوں سے بتا رہی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ایک سکسیشن میں نہیں ہیں. مثلا اگر چیپٹر 8 میں کچھ لکھا ہے تو چیپٹر 9 میں اگر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیپٹر 9 والی چیز بعد میں ہو رہی ہے یا پہلے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. سم ٹائم وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اب جیسے چیپٹر 11 میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں 2 گواہ آئیں گے. اب وہ 2 گواہ جو ہیں وہ پورے 3.5 سال تک جو ہے وہ کیا کریں گے کہ وہ پریچ کریں گے. سو بائبل ہیز ٹیکن اس بیک اگین ٹو 3.5 ایئرز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہریں کھولی گئی تھی وہ 3.5 سال کے شروع میں کھولی گئی تھی, ٹھیک ہے. پھر آگے نرسنگے بج رہے ہیں. سو وی آر ایکچولی ان دیٹ پیریڈ, لیکن بائبل دین ٹیکس اس بیک اگین اینڈ ٹیلز اس کہ وہ 2 گواہ بھی آئیں گے اور وہ 3.5 سال کے لیے. پھر بائبل ہمیں آگے لے کے جاتی ہے, پھر واپس لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر ایسے ہوگا ویسے ہوگا. جیسے وہ چیپٹر 12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر لڑائی کا ذکر ہے اور جو ہے میکائیل نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کو نیچے پھینکا ہے, وہ ایکچولی 3.5 سال کے شروع میں ہے. سو وی مسٹ ریمبر کہ یہ جو ہے بائبل کے اندر یہ جو بک ہے بک آف ریولیشن, یہ ایسے نہیں لکھی ہوئی کہ جو چیپٹر 1 سے شروع کر کے چیپٹر 22 تک وہ سارا ترتیب میں لکھا ہوا ہے. It just keeps taking us back and we need to just open our mind and understand these things. So یہاں پر لکھا ہے کہ 5ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان پر سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی. ستارے سے کیا مراد ہے؟ ستارہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اینجلز کے لیے ٹرم ہے. ستارہ جو ہے فالن اینجل کو فالن سٹارز بھی کہا جاتا ہے, اور سٹارز جو ہیں وہ اینجل کے لیے ٹرم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ اور یوز کیا گیا ہے تو میرے ساتھ دیکھ لیں ایوب کی کتاب, اور یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن فار یور ریفرنس. ایوب کی کتاب اور اس کے 38 چیپٹر ورس 7 میں دیکھیں لکھا ہے کہ جب صبح کے ستارے 38 چیپٹر ورس 7 38واں باب اور اس کی 7ویں نکال لیے بچوں نے نکال جاب چیپٹر 38 ورس 7. Job chapter 38. The morning star sang together and all the sons of God shouted for joy. لکھا ہے کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. جو ستارے جو ہیں اور خدا کے بیٹے یہ اینجلز کے لیے ٹرم ہے.
So यहाँ पर लिखा है कि एक सितारा गिरा हुआ देखा है, so that's a fallen angel, और उसका नाम जो है उसका नाम वर्स 11 में लिखा हुआ है, चैप्टर उसमें जाएं वापस बच्चों, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 11, चैप्टर 9 वर्स 11, रेवलेशन 9:11. Shall we read it? Yes, please. And then they had as a king over them the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon, but in Greek he has the name Apollyon. Apollyon. So ये एंजल जो है, फॉलन एंजल, इसका नाम क्या है? अबदून या अबैडॉन, और यूनानी में क्या है? अपोलियन, और दोनों का मतलब है डिस्ट्रॉयर. ठीक है, इंग्लिश हिब्रू में अबदून का मतलब है हलाकत और अपोलियन का मतलब है डिस्ट्रॉयर. और मज़े की बात यह है कि ये जो है ये वो वाला एंजल है जो कि डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलेगा. एंड दिस इज़ नॉट अ गुड एंजल, दिस इज़ एंजल फ्रॉम सैटन, बट ही इज़ गिवन दिस टास्क जो कि उसको अलाउ किया जाएगा. और उसकी जो आर्मी है वो बहुत डेंजरस है और वो टिड्डियों की तरह है. उसकी सारी डिटेल जो है वो लिखी, उनको वर्स 5 में देखें उनके पास क्या इख्तियार है. लिखा है कि बल्कि वर्स 4 में लिखा है कि उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरावल या किसी दरख्त को ज़रर ना पहुंचाना. मीन्स के ये किन को ज़रर पहुंचा रहे हैं? उनको जिनके माथे पर मोहर है या उनको जिनके माथे पर मोहर नहीं है? वो जिनके माथे पर मोहर नहीं है. किसकी मोहर नहीं है? खुदा की मोहर नहीं. और there will be two type of people in the world at that time, people with the खुदावन की छाप वाले और अबलीस की छाप वाले, मुखालिफ से. So ये जो निकले हैं बेसिकली, अबलीस का काम ऐसा हुआ है कि वो उन लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, the people who are not in God's righteous camp. और लिखा है कि दरख्तों को और बियाबान को, यानी कि जो जंगल हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना. क्यों नहीं नुकसान पहुंचाना? जंगलों को क्यों नहीं पहुंचाना? जंगलों में कौन है? बियाबान में कौन है? ट्रीज में कौन है? हम लोग हैं. ठीक है ना, वील भी. तो उनको स्पेशली कहा गया कि उधर नहीं जाना, यू विल वर्क इन दिस एरिया. और लिखा है कि उन्हें जान से मारने का इख्तियार नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया. उनकी अजियत ऐसी थी कि जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है. उन दिनों में आदमी मौत को ढूंढेंगे मगर हरगिज नहीं पाएंगे, मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी. तो दैट मीन्स कि दे हैव सच काइंड ऑफ वेपन, और मोस्ट लाइकली दिस इज लाइक अ केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कि दे विल डिप्लॉय सच वेपन जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इल कर देंगे, बहुत ज़्यादा लाइक उनके ऊपर वर्म आ जाएगा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोजन, पता नहीं क्या क्या उनकी बॉडी में होगा. They ask that pain will be so much कि वो मौत मांगेंगे लेकिन उनको मौत नहीं मिलेगी. जी क्वेश्चन. हाँ, मैं ये कहता कि आप यहाँ पर आप कह रहे थे जिनके माथे पर मोहर नहीं, ना खुदावन की ना नहीं, ना जिनके माथे पर खुदावन की मोहर नहीं. अच्छा, तो इसका मतलब ये उनको मारेंगे मुखालिफ मसीह के. बिल्कुल, ये एक तरह से खुदावन की जजमेंट है. बट दिस एंजल जो है वो ये डिस्ट्रॉयर है. ही इज बीन अपॉइंटेड बाय गॉड हिमसेल्फ टू डू दैट. तो बेसिकली लोग, बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि ये मौत का फरिश्ता है. ही इज एक्चुअली द एंजल ऑफ डेथ, जिसका नाम, जिसको इस्लामिक वर्ड में इजराइल कहते हैं, लेकिन इजराइल नहीं है. बेसिकली मौत के फरिश्ते का अगर कोई नाम जानना चाहता है तो इस अपोलियन या अब्दोन. जी, कोई और सवाल भी? क्या क्या सवाल? नहीं, अभी आपने कहा वो अबलीस की तरफ से नहीं, अब वो बेसिकली क्या है कि he is not the good angel, fallen angel है, गिरा हुआ सितारा है, लेकिन he has been appointed by God to go and, यानी कि उसको अलाउ किया गया. जैसे आप ये देखें कि अखियब और यहोशुआ के दौर में एक लाइंग स्पिरिट को खुदा ने अलाउ किया था कि गो एंड स्पीक लाइज इन पीपल्स. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या है कि जो फॉलन एंजल्स हैं या दूसरे एंजल भी हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं और उनको सेट किया गया है खुदा की तरफ से. जैसे आप ये देखें कि जब लूसीफर आया था खुदावन की ज़ुरी में, तो उसने कहा था कि मैं अय्यूब को टच नहीं कर सकता बिकॉज यू हैव अ प्रोटेक्टिव हेज अराउंड हिम. तो उसकी लिमिटेशन थी, वो उसकी फैमिली को उसको नहीं था टच कर सकता. तो खुदा ने जब वो उस हेज को उठाया था, देन ही कुड. द सेम वे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग
کہ he has been appointed by God in a way indirectly کہ خدا جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے گا ان لوگوں سے because they did not follow God and they didn't take God's کہہ لے کہ چھاپ جو ہے اس کی جو سیل ہے انہوں نے نہیں لی. So then God will take his hand off them, اپنی جو پروٹیکشن ہے ان سے ہٹا لے گا. That will then leave the gap for this fallen angel to come and then do the harm. اور وہ 5 مہینے تک جو ہے وہ ان کو اذر پہنچائیں گے. اب اس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 5 مہینے شروع میں ہوں گے, درمیان میں ہوں گے یا اینڈ پہ ہوں گے. Most probably those 5 months will be more like in the middle or more towards the last bit of 3.5 years. اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ پہلا افسوس ہو چکا. So this is the first وہ جو ہے پہلا افسوس ہے. اس کے بعد 2 افسوس ہونے ابھی باقی ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ 13ویں آیت میں کہ جب چھٹے فرشتے نے سنگا پھونکا تو اس سنہری کا میں نے لکھا ہے کہ تب میں نے اس سنہری, یہ ورس 13 ہے چیپٹر 9 ریولیشن. جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتہ کے سے جس کے پاس نرسنگا تھا, کوئی کہہ رہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے. اور وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 3 آدمیوں کو مار ڈالنے کے لیے تیار کیے گئے تھے. اور فوجوں کے سوار شمار میں کتنے تھے؟ 20 کروڑ تھے. اور میں نے ان کا شمار سنا. تو کیا ہوتا ہے کہ there are 4 angels جو کہ یوفریٹس ریور کے نیچے باندھے گئے ہیں. اسلامک لیجنڈز بھی ہیں اس بارے میں کیونکہ یہ جو بکس ہیں یہ آج کب لکھی گئی تھی؟ مکاشفہ کی کتاب 2000 سال پہلے لکھی گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے لیجنڈز جو تھے اس ایریا میں بنے تھے. اور اگر کسی نے ہاروت اور ماروت نام کے فرشتوں کا نام سنا ہو جو کہ بیسیکلی اسلامک لیجنڈ ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے بابل کی جو سٹوری ہے کہ بابل کے اندر ایک کنواں ہے اس میں وہ بند ہیں اور they were the ones جو کہ زلیخا کے اوپر عاشق ہو گئے تھے. اور زلیخا جو تھی وہ یوسف کے, so they believe کہ وہ جو پوتیفرا کی وائف تھی اس کا نام زلیخا تھا اور وہ یوسف کو پسند کرتی تھی. اور یہ اینجلز آئے تھے, they came to stop her, لیکن کیا ہوا کہ she was so beautiful کہ they kind of like fell in love with her and then خدا نے ان کو بھی ستا. لیکن یہ وہ اینجلز نہیں ہیں, یہ وہ اینجلز ہیں جنہوں نے انسانوں کو برائی اور بدی کرنے پر مجبور کیا تھا. بائبل میں یہ کہنا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور یہ وہ اینجلز تھے, ان کو باندھا گیا تھا. اس کے لیے ریفرنس اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ دیکھ لیں 2 پیٹر چیپٹر 2 ورس 4. کیا لکھا کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے. مل گیا 2 پیٹر چیپٹر 2 ورس 4. یہ تھوڑا سا پیچھے ہی ہے, ریولیشن سے پیچھے ہی ہے تھوڑا. چیپٹر 2 ورس 4. خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں. اسی طرح یہودا کا عام خط جو ہے نیکسٹ بکس میں اگر چلے جائیں, ریولیشن سے پہلے جو بک ہے اس کا ایک ہی چیپٹر ہے, لیٹر آف جوڈا چیپٹر 0 اس کا ایک ہی چیپٹر ہے اور ورس 6 مکاشفہ سے پہلے بک ہے ریولیشن سے. کیا لکھا ہے انگلش میں کو پڑھے 2S انگلش میں جوڈا. And the angels which kept not their first estate but left their old habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. جی لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. چیپٹر 9 ورس آگے جب مکاشفہ میں نے پڑھا کہ 4 فرشتے وہ تھے, obviously زیادہ ہیں لیکن ان میں سے 4 چھوڑے گئے. لوکیشن کیا دی گئی ہے؟ یوفریٹس ریور. یوفریٹس ریور کون سی کنٹری میں ہے؟ عراق میں ہے اور سیریا میں ہے. لاسٹ فیو ڈیکیڈز میں جنگیں کہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں؟ عراق اینڈ سیریا. why all of that is happening there? There is a reason behind it.
اور 20 کروڑ کی آرمی نکلے گی اینڈ دیٹ آرمی ول بی پیورلی ٹو بی سینٹ ٹو ڈسٹرائے دا لینڈ آف اسرائیل. یہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے جو کہ لاسٹ وار ہے جس کو آرمگیڈن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے وہ آرمی آئے گی. اگین اس کو کتنا ٹائم دیا گیا لکھا ہے کہ اس کو خاص گھڑی دن مہینے اور برس کے لیے تھا یہ آدمی. Could it be the entire 3.5 years? Could it be just last 6 months? Could it be 1 year? We don't know. لکھا ہے کہ خاص دن اور گھڑی وغیرہ دی گئی ہے سب کچھ. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ the world stage is being prepared for this whole thing. Have you ever heard about CERN? CERN کے بارے میں کسی نے سنا؟ CERN جو ہے وہ ایک تنظیم ہے, اس کے بارے میں آپ گوگل کیجئے گا, CERN. انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا کے پاس جو ہے ایک ہیڈرن کلائڈر بنایا ہوا ہے. سو what they are trying to do is کہ they collide particles, protons, neutrons and electrons, ٹھیک ہے, اور وہ ایٹمس کو collide کرتے ہیں. they try to create fusion and they are trying to create anti matter جس کو dark matter بھی کہا جاتا ہے, which they believe is going to open a small portal which is going to be like a black hole on Earth, and that portal is going to then allow the extraterrestrials that allow کہہ لیں کہ the aliens to come into the world. They believe that. And then alien invasion کے لیے اور یہ سب کچھ تیار کیا جا رہا ہے. There are some videos as well جو کہ میں آپ کو لنک بھیج سکتا ہوں if you want. Interesting stuff ہے, not biblical but very interesting, ٹھیک ہے. اور prepare کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایکس مین کے لیے, سپر ہیومنس کے لیے. پیپل آر, اور لاسٹ آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ فیو ڈیکیڈ میں, فیو ایئرز میں, اگر آپ نے مارول ایکس مین سیریز فالو کرتے ہیں جو کہ میں بھی کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ there is a rise in those kind of movies, ٹھیک ہے نا. ہر سال میں 2-3 آ ہی رہی ہیں. Why is that? کیونکہ ایک ایسا سسٹم ہے اس میں اس کو پریپیئر کیا جا رہا ہے دنیا کو. So those fallen angels جو کہ زمین کے نیچے بندے ہوئے ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا, ان کو الاؤ کیا جائے گا, and those fallen angels will then lead the world and then people will follow them. اور ابلیس خود جو ہے مخالف مسیح کے اندر سے ہو کر خود یہ سب کچھ کر رہا ہوگا. سو بی اویئر, یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں اس طرح ہو رہی ہیں, کیوں ٹیٹو کلچر, کیوں جو ہے وہ باڈی ماڈیفیکیشن اتنا زیادہ رائز پہ, کیوں بچوں کو ابھی سے یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. بیکاز آل آف دس از بیکمنگ نارمل, اٹس بیکمنگ اے نارم, اینڈ دین اے ٹائم ول کم when those angels will come out from those places. And then, اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایلینز نے بنایا تھا, یہ ایلینز آئے تھے, یہ جو بڑے بڑے پیرامڈز ہیں, اتنے بڑے بڑے پتھر کہاں سے آ گئے, تب تو انسان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی. ایلینز تھے, ایلینز, اینشنٹ ایلینز ان کو کہا جاتا ہے, انہوں نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. وہ صحیح بات کرتے ہیں, وہ ایلینز نہیں تھے, they were fallen angels who actually helped all of this to happen, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا تھا کہ and then God put them in the prisons, خدا نے ان کو ریموو کیا. نوح کے طوفان سے پہلے اینجلز جو تھے ویزیبل تھے اور وہ زمین پر روم کرتے تھے, فالن بھی اور دوسرے بھی. لیکن آفٹر دیٹ اٹ واز ایوری تھنگ واز چینجڈ. تو آخری زمانہ میں بائبل میں لکھا کہ جیسے نوح کے دنوں میں ہوتا تھا ویسا ہی ہوگا. نوح کے دنوں میں بہت کچھ ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, فالن اینجلز زمین پہ تھے. سو the same thing is going to happen, and this is what God is telling us from the book of Revelation. Angels will be released so then they can prepare people and then attack. لیکن اس سب میں ہمیں کیا پروٹیکشن ہے خدا ان کی طرف سے کہ we are in the camp of righteous. Hallelujah. خدا